24 घंटे हो चुके हैं डॉक्टर मारंग बलोच के अरेस्ट को। अभी तक उनको किसी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। जब उनकी बहन, जो ख़ुद एक वकील हैं, उनको मिलने गई जेल के अंदर, तो उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। 2 घंटे ट्रेन करने के बाद एक और बलोच यकजहती कमेटी के मेंबर से मिलवा दिया गया। ये सब कुछ के दौरान कराची के अंदर जब बलोच यकजहती कमेटी ने डेमोस्ट्रेशन रखी थी, तो वहाँ पे से हैवी लाठीचार्ज, टीयर गैस शेलिंग के बाद समी दीन बलोच, जो एक और प्रोमिनेंट लीडर हैं, और कई और उनके साथियों को सेक्शन 144 की वायलेशन में अरेस्ट कर लिया गया। कहा यह गया कि ये लोग ज़बरदस्ती रेड जोन के अंदर घुस रहे थे। हमेशा इन एहतजाजों में, इस तरह की सिचुएशंस में लॉ इन्फोर्समेंट अपने आप को एक मजलूम शक्ल देती है। और अब क्योंकि पीका का कानून लग चुका है, तो लिहाजा कोई इस ओपिनियन को क्रिटिसाइज़ भी करेगा तो उसे पीका की दिफात लग जाती है। फरहान मलिक साहब के केस हमने देखा कि कैसा पीका का जो दफ़ा है वो इस्तेमाल किया गया डिपार्टमेंट की ही तरफ से, यानी कि कोई इनिशिएटर नहीं था पब्लिक से, डिपार्टमेंट ने ख़ुद पॉलिसी इनिशिएट की। इसी तरह रियासत ने अब तमाम आवाज़ों के ऊपर हाथ डाल दिया है। इसी सब के दौरान रियासत ने यह फ़ैसला किया कि वो 17 इम्तियाज़ देंगे मुनीब फ़ारूक साहब को, जो एक जर्नलिस्ट हैं। मुनीब फ़ारूक साहब ने वो तोहफ़ा कबूल किया, और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने कबूल किया, और उस रियासत से जिसने इस वक्त सहाफ़त का गला घोंट दिया। बहरहाल वो उनकी एक ज़ाती चॉइस है। वैसे उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को भी रियासत ने 17 इम्तियाज़ दिए। ये वो साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की घड़ी ली थी और फिर उस केस में गवाही दी थी। तो टिट फॉर टैट खुलेआम चल रहा है। रफ्तार न्यूज़ के बकौल FIA उनके दफ्तर किसी नोटिस के बगैर आई थी, किसी वारंट के बगैर आई थी, और उनके लैपटॉप्स उठा के और USBs उठा के फरहान मलिक की ले गई। जंगल का कानून पाकिस्तान में फुल अफेक्ट में है। इस दौरान जब आप हर कोने मुल्क के अंदर बर्बरियत नाफिज करेंगे, तो आपको सिर्फ आगे से जानवर टकरेंगे। आप एक इलाके पे बम मारें, गोलियां मारें, उनके लोगों को उठाएं, उनको तजलील करें, और फिर तवक्को करें कि वो सिला रहमी से आपसे पेश आएँ, ये नामुमकिन बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि मारंग बलोच एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, जो अभी भी सिला रहमी के रास्ते, यानी कि प्रोटेस्ट के रास्ते में बिलीव करती है। इस वक्त बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है मारंग बलोच के हवाले से। इंशाल्लाह हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं जहाँ पे हम मारंग बलोच के जो फैक्ट्स हैं ज़िंदगी के, वो बताएंगे आपको, और डिबंक करेंगे जो उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। नोटिस कीजिएगा कि पीका का जो कानून है वो एक तरफा लग रहा है। डिपार्टमेंट्स इनिशिएट कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल के ख़िलाफ़ गुफ्तगू, ताकि वो क्रैकडाउन कर सकें डिसेंटिंग वॉइसेस पे। वो चाहे कोई स्टेट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा हो, वो चाहे कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो किसी पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा हो। इनफैक्ट वीकेंड के ऊपर आप लोगों को शायद पता भी चल गया होगा, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मिलने गया था। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, मैं वैसे ही वक्तन उनसे मुलाकात करता रहता हूँ, फ़ोन पे बात करता रहता हूँ, काफ़ी अच्छी रहनुमाई देते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि जनाब रियासत जो है वो बहुत सख्त स्टेप्स ले रही है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नज़र नहीं आते हुए। और मेरा ख़्याल है ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। बाकी जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड बन गई है अब, वो बड़े अफसोस के साथ, और हर लफ्ज़ से मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में पीका ही चल रहा है। बहुत डार्क डेज़ हैं पाकिस्तान के लिए आगे, बहुत डार्क डेज़ हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि पावर इज़ पावर, होता है ना, नॉलेज इज़ पावर, मनी इज़ पावर। एक कॉन्सेप्ट होता है पावर इज़ पावर। ये कॉन्सेप्ट अपने सर पे खुद गिर जाएगा, अपने बोझ के नीचे। जो सरकार इस वक्त पावर इज़ पावर में बिलीव कर रही है कि बस लाठी को दिखाओ और लोगों को मारो, इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा होगा। एक छोटी सी मिसाल देते हैं। आपने वज़ीरिस्तान में कुछ इलाके क्लियर करवाए कि हमने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ना है, लाखों लोगों को होमलेस किया। जब उन लोगों को उन्हें लाखों में वापस भेजा, तो ना वहाँ पे आप मिलिटेंसी क्लियर करवा सके, ना ही उन लोगों के दिल जीत सके। अब वहाँ 2 ग्रोह हैं, उनके पास असला है, वो आए दिन लड़ रहे होते हैं। आप वायलेंस कमिट करते हैं अपने लोगों के ख़िलाफ़, तो वो मज़ीद वायलेंस को ही लीड करता है। अब लोग डर नहीं रहे।
یہ بھی حیران کن بات ہے کہ لوگ ریاست کے یعنی کہ جو ماں ہوتی ہے قوم کی اس سے ڈرتے نہیں ہیں. لوگ اب یہ اسٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں کیا ہوتا ہے زیادہ مر جائیں گے. جب قوم اس نہج پہ آ جائے جہاں پہ وہ مینٹلی سوچے کہ یار موت قبول ہے, اس طرح زندہ رہنا قبول نہیں ہے, یہ ایک پروڈکٹیو معاشرہ نہیں ہو سکتا. آپ بلیم کریں سوشل میڈیا کو, آپ بلیم کریں عمران خان کو, آپ جس مرضی کو بلیم کریں. ریالٹی یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, منظور پشتین کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, سندھو دیش موومنٹ کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میجر 3 موومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کا کوئی لین دین نہیں ہے سیاسی جماعت کے ساتھ. اس پہ سوچیں, غور کریں. آپ یقین جانیں اس ماہ رمضان بہت دعائیں میں نے مانگی ہیں کہ جو ہمارا ریاست کا سٹرکچر ہے وہ تھوڑا ہوش کے ناخن لے. لیکن جس طرح پچھلے ہی 6 دنوں میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے لوگوں پہ, لگ نہیں رہا. باقی میں پھر بھی دعا کرتا رہوں گا, آپ سب بھی دعا کریں. فارمر چیف منسٹر بلوچ نیشنل پارٹی کے لیڈر سردار اختر مینگل نے ٹویٹر پہ یعنی ایکس پہ فرمایا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری ہیں اور جو شہباز شریف ہیں اور جو ان کی بیٹی اور بہن ہیں یعنی کہ مریم صوائبہ اور فریال تالپور جو ان کی بہن ہے زرداری صاحب کی, وہ سب ملوث ہیں. کیونکہ وہ سب ملوث ہیں مہرنگ بلوچ اور سمیع الدین کے اریسٹ میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے دور میں کیونکہ آپ کہتے تھے کہ عزت پہلے آتی ہے اور خواتین ہماری ریڈ لائن ہیں اور ہم خواتین کو ہمیشہ سیاست کے اوپر رکھتے ہیں. لیکن آپ کے دور حکومت میں خواتین یعنی مہرنگ بلوچ کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے. اختر مینگل صاحب تھوڑی زیادتی کر گئے, یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی پہلے آ جانی چاہیے تھی. پنجاب میں بے پناہ خواتین پہ ہاتھ ڈالا گیا, بے پناہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, بے پناہ گھروں پہ ریڈ ماری گئی, بے پناہ عورتوں کو اس میں زد و کوب میں لایا گیا. ابھی ہم نے احمد نورانی کا ریسنٹلی دیکھا تھا کہ ان کی والدہ پہ کس قسم کا ایک دکھ اور کرب اور ڈر پھیلانے کی کوشش کی گئی ان کی بہن کے اوپر. تو اختر مینگل صاحب بھی آپ سے علیحدہ ہو گئے جو آپ کے حمایتی تھے, اور ایک ایک کر کے آپ اکیلے پڑھتے جائیں گے, یہ چیز نظر آ رہی ہے. ویسے اب یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں دینے لگا ہوں. سیاسی طور پہ الیکٹورل پولیٹکس کے اندر یعنی کہ ووٹ لینے کے اندر نون لیگ اور پیپل پارٹی کا فیوچر اتنا اچھا نہیں لگ رہا, اور آہستہ آہستہ وہ قبر اور کھودی جا رہے ہیں. کیوں کھود رہے ہیں واللہ عالم. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ عمرے پہ گئیں, وہاں پہ پورا ایک ویڈیو سیشن ہوا. آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, آپ کا پورا فوکس پرائیورٹی اپنی عبادات پہ ہونی ہے, نہ کہ اپنے پی آر کیمپینز پہ. تو جو لوگ ان موقعوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, اتنی تکلیف ہوئی تھی جب کسی نے عمران خان نے کہا تھوڑا دینی ٹچ تو ڈال دیں, ہمارے خوبصورت مذہب کی ایسے توہین کی گئی ہے. تو میں تو اس کو بھی توہین سمجھتا ہوں کہ آپ پی آر پرپز کے لیے استعمال کریں. یا تو سینہ کھولیں اور جماعت اسلامی کی طرح کہیں ہم ہیں دینی تنظیم, کہ اسلام کا رول ہے سرکار کے اندر. ایک طرف آپ امریکہ کی غلامی قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نیا سے نیا کوئی نہ کوئی سیکولر لبرل ایجنڈا پش کرتے ہیں, پھر آپ یہ چیز بھی کرتے ہیں, یہ بہت غیر مناسب ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز
ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اب آ جاتے ہیں جی دن کی آخری خبر میں, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. رجب بٹ صاحب جو فیملی ویلاگر ہیں, وہ ایک نئی کنٹروورسی کے اندر چلے گئے ہیں, اور یہ بہت زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. ان کو 295C کی ناعلمی کی وجہ سے اور 295A کی دفعات جب ان پہ لگی, جب انہوں نے کرسچن کمیونٹی کی تذلیل کی, جس کے اوپر بڑا ہیو اینڈ کرائے مچا. ویسے میں سمجھتا ہوں اچھا ہو گیا کہ ان کی ویڈیو اتنی پاپولر تھی, ہیو اینڈ کرائے مچا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار آپ نے کرسچن کمیونٹی کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. لوگ کئی برے لفظ استعمال کرتے ہیں ایک مائنورٹی کمیونٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے, جو ایک اور ابراہیمک فیتھ ہے, تو اچھی بات ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا. لیکن انہوں نے ساتھ غلطی سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پہ 295C کی بھی FIR ہے. اس کے اوپر ایک مخصوص طبقہ مولویوں کا پاگل ہو گیا, اور ان کا جی یہ توہین ہوتی ہے کہ تم نے کیسے کہا کہ تمہارے پہ 295C کا پرچہ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اب یہ رجب بٹ صاحب کی بیوقوفی ہے, ناعلمی اور جہالت ہے, اور یہ ان کے خیر ویلاگز میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ ایک جاہل آدمی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میں 295 نامی پرفیوم لانچ کروں گا. حالانکہ یہ کوئی جرم نہیں, میں واضح کر دوں, آپ ایک گھر کا ایڈریس 295C بھی ہوئے, یہ کوئی جرم نہیں ہے, قطعاً نہیں. دلوں کے حال صرف اللہ جانتے ہیں, بابے نہیں جانتے. تو لہٰذا یہ جو مولوی حضرات اس بات پہ بحث کریں, یہ چھوڑ دے سر آپ. تو 295 نام کا پرفیوم لانچ کر کے اس پہ لوگ اور پاگل ہو گئے, ان پہ لوگوں نے ڈیتھ تھریٹ شروع کر دی. اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ اب دبئی چلے گئے. اس سارے پروسیس میں نا رجب بٹ صاحب کو کوئی لرن کرنا چاہیے کہ علم کتنا ضروری ہوتا ہے, ناچ گانا کتنا بیوقوفانہ ہوتا ہے, اور چھوٹے بچوں کو گمراہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گمراہ کن لوگ آج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ 295C لگے, توہین رسالت, جس کی سزا ہے موت. جیسے خادم صاحب کہتے ہیں سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. خیر وہ بھی حدیث ضعیف ثابت ہوگی بہرحال. اب کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا, آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, آپ اپنی آڈینس کو بھی ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. کچھ عرصہ پہلے سلمان کو میں نے کہا تھا کہ رجب بٹ نے جتنے ظلم کر دیے ہیں نا, اس کی پکڑ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی, کسی کو کرنی نہیں پڑے گی, یہ اپنے بوجھ کے نیچے گر جائے گا. بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ سدھو موسے والا ہمارا استاد ہے. عجیب ہے, ہم یہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ انجینئر ہمارا استاد ہے یا ساحل ادیم ہمارا استاد ہے, لوگ جو دین کو پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر, یہ کہتے ہیں سدھو موسے والا ہمارا استاد ہے. یہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جناب پرچے ہونا مرد پہ اچھی بات ہے, فخر سے بتاتے ہیں کلاس 9 پہ ہمارے پہ پرچہ ہوا. حالانکہ ان کی اوقات کیا ہے کہ ایک باکسنگ میچ میں 3 منٹ کے راؤنڈ میں ان کی سانس نکل گئی تھی. اتنے تم مرد ہو, اتنے تم دلیر ہو, تو اپنی فٹنس اتنی رکھو کہ تم کسی سے لڑ بھی سکو. ڈیروں پہ جا کے جو نون بدماش ہیں ان کے یہ چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ کل کو ان کی مدد کر سکیں وہ. اس کیس میں رجب بٹ کے ساتھ ہوں, اس نے کوئی غلط چیز نہیں کی. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کسی چیز کا آپ 295 رکھتے ہیں. سدھو موسے والا کو آدھے پاکستان نے ابو جی بنایا ہوا ہے, اکیلے رجب بٹ نہیں تھا. سدھو موسے والا جب قتل ہوا تھا اس کے بعد جتنے لوگوں نے یہاں پہ انا للہ راجعون, ریسٹ ان پیس, اللہ اس کی مغفرت فرمائے کہا تھا, حالانکہ کافر کی مغفرت ہو نہیں سکتی. اب وہ تو کسی کی مغفرت پہ کامنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے, فرمایا تھا اسے پتہ چل گیا تھا. اور سدھو موسے والا کیا تھا, ایک میوزیشین تھا, ایک میراثی تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں انسٹا کے سیلیبریٹیز کے پیچھے, مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, میں وہ بھی انسان نہیں ہوں کیسر بھائی کی طرح جو کہ بند کر دو سب کو. میں کہتا ہوں جناب یہ ذمہ داری معاشرے کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے, ریاست کی نہیں. ہاں کوئی شرعی باؤنڈری پار کرے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, پر یہ جو کلچرل باؤنڈریز ہیں اس میں سوسائٹی کو اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرنا چاہیے. بہرحال ہمارے ملک میں عجیب چیزیں ہوتی ہیں. جتنے یہ دوست پاگل ہوئے تھے رجب بٹ کے 295C کے مقدمے میں, ان لوگوں کو میں نے پاگل ہوتے نہیں دیکھا پورے ماہ رمضان جو بےہودگی مچتی رہی ہے گیم شوز پہ, اس پہ تو پاگل ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹی وی چینل کو تنخواہیں دیتے ہیں. 4-5 مولوی انہوں نے پکے اپنے بٹھائے ہوتے ہیں, ساروں کی بات نہیں کر رہا, جو تنخواہیں لیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے معاشرے میں ہپوکریسی جتنی زیادہ پھیل چکی ہے,
اب اس کے خلاف آپ سمجھیں کہ ہماری ایمان پہ علیہ اعلان جہاد ہے. باقی اگر ہماری کوئی ہپوکریسی آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو ریکٹیفائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ بھائی اپنا کام کرنا ہے، ڈٹ کے کرنا ہے. اللہ نے جتنی پسلی دی اتنا کرنا ہے، پیکا سے بچ کے کرنا ہے. تو آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے، سلمان کے لیے بھی کیجیے، ساری ٹیم کے لیے کیجیے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.